बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और खान साहब को बड़ा जलसा भी नहीं बचा सका। आज उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। तब्दीली का जो अमल है वो बाकायदा उसका आगाज़ हो गया है। ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है, उससे पहले खान साहब को एक और सरप्राइज़ दिया गया। पंजाब में उनके पसंदीदा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार यानी वसीम अकरम प्लस के खिलाफ अपोजिशन ने अचानक तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। सियासी ड्रामा अपने क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ रहा है और इस ड्रामे में तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही है। सबसे अहम तब्दीली ये हुई कि हुकूमत की एक अहम विकेट गिर गई और एक अहम विकेट अपोजिशन की भी गिर गई है। एक इत्तेहादी को हुकूमत ने मना लिया है, दूसरा इत्तेहादी नाराज हो गया है, जबकि एक वजीर इस्तीफा देकर अपने घर चले गए हैं। तो खान साहब के लिए कुछ अच्छी खबर कुछ बुरी खबर, लेकिन लगता यूं है कि उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेल कर अपोजिशन को मुसीबत में डालने की कोशिश की है। कल तक वो इत्तेहादी जिसके बारे में अपोजिशन ये दावा कर रही थी कि उनके साथ है चौधरी परवेज लाई, वो हुकूमत की जानिब से पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार बन गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने उहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। अगर उस इस्तीफे को मंजूर कर लेते हैं तो जिसका उन्होंने इशारा कर दिया कि वो उन्होंने मंजूर कर लिया है और वो परवेज लाई को पंजाब में वजारत आला का उम्मीदवार बना रहे हैं। इस पर कहने वाले कहते हैं कि काफ लीग के अंदर दो ग्रुप बन गए हैं और उसमें स्प्लिट हो गई है। एक ग्रुप जो कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ था और नून लीग को अपनी हमायत की यकीन दहानी करा रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप जो कि हुकूमती अरकान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था और हुकूमती उम्मीदवारों को अपनी हमायत का यकीन करा रहा था। आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराई गई और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद परवेज लाई ने इस बात पर मादगी जाहिर की कि वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से की गई वज़ारत आला की ऑफर को कबूल करते हैं। तारिक बशीर चीमा जो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा है और हुकूमत में वजीर हाउसिंग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी तक ये इख्तलाफात की खबरें वन साइडेड है। हुकूमती वज़रा दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ से उनके मामला तय पा गए हैं और मुस्लिम लीग काफ जो है उनके साथ वापस आ गई है। तो हुकूमत ने 5 वोट जो है वो अपने रिटेन कर लिए, लेकिन तारिक बशीर चीमा के इस्तीफे के बाद लगता यूँ है कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग काफ अपने पूरे वोट इंटैक्ट नहीं रख पाएगी। मूनस लाई का वोट एक है, इसके अलावा जो उनके बाकी के 4 वोट हैं वो दाए जाते हैं या बाएं जाते हैं, यानी हुकूमत के हक में जाते हैं या हुकूमत की मुखालफत में जाते हैं। तो लगता है मामला यहाँ भी 50-50 हो गया है, लेकिन अपोजिशन इस मामले में भी पूरी इत्मीनान है। कहते हैं कि परवेज लाई से मुलाकात के दौरान उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार से उनके सामने इस्तीफा लिया गया और जिसके बाद परवेज लाई को हुकूमत ने नामजद कर दिया है वज़ीर आला पंजाब। तो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद इस बात का इम्कान था कि अपोजिशन जो है वो परवेज लाई को वज़ीर आला नामजद करेगी, लेकिन उससे पहले हुकूमत ने चाल चल दी है और हुकूमत ने परवेज लाई को अपना वज़ीर आला नामजद कर दिया है। अब देखना कि पंजाब में 3 ग्रुप और पंजाब में जो बाकी के 2 ग्रुप हैं अलीम खान और अपोजिशन की जमातें, इनकी हमायत क्या परवेज लाई को हासिल होती है या नहीं होती। लेकिन पंजाब में उस्मान बुज़दार की तब्दीली जो है वो ख़त्मी हो गई है। इससे पहले कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। उन्होंने एक पंजाब असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेज रखी थी इससे पहले कि हुकूमत असम्बली तोड़ने के लिए कोई एक्टिविटी करती, तो उससे पहले उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मूव कर दी गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और इस डेवलपमेंट के बाद जो खबरें हैं उसके मुताबिक हुकूमत की जानिब से पंजाब में हो गए परवेज लाई उम्मीदवार। दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिसके 5 मेंबर हुकूमत की इत्तेहादी है, उनको खालिद मक्सी लीड कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। तो अपोजिशन ने एक यानी 5 रुकनी इत्तेहादी टीम को तोड़ लिया। अब इसके बाद MKM और GDA ये फैसला कुन पोजीशन में आ गया कि वो किस तरफ जाते हैं। 13 अरकान मुनहरफ होकर अपोजिशन के साथ जा चुके हैं। तो 13 मुनहरफ अरकान और 5 अरकान BAP के 18 और यानी काफ लीग में से तारिक बशीर चीमा या 1-2 और जो लोग हैं अगर जाते हैं तो ये 19-20 लोग हो जाएंगे। इसके अलावा 20 लोग अगर अपोजिशन के साथ जाते हैं तो अपोजिशन के पास जो इस वक्त फिगर है वो 164 का है और 20 लोगों के साथ अपोजिशन की तादाद 174 हो जाती है जो, और कौमी असम्बली में उन्हें 172 की अक्सरियत जो है वो पेश करनी है। तो ये अपोजिशन को सरप्राइज़ दिया है, परवेज लाई की जानिब से सरप्राइज़ दिया गया है या हुकूमत ने सरप्राइज़ दिया गया है, लेकिन
مونس الائی اس بات کے حق میں تھے کہ حکومت کے ساتھ جایا جائے، تو چودھری مونس الائی نے اپنے والد کو رضامند کر لیا کہ وہ حکومت کے ساتھ جائے۔ دوسری طرف چودھری شجاعت اور ان کی جو فیملی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، اور لگتا ہے کہ اسی بنیاد پر طارق بشیر چیمہ نے چودھری شجاعت کی اجازت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چودھری شجاعت پارٹی کے سربراہ ہے، تو اس معاملے میں چودھری پرویز الائی کی جو پوزیشن ہے، یعنی انہوں نے اب چودھری پرویز الائی کیسے وزیر اعلیٰ بنے گے، ان کے لیے انہوں نے خاصا ٹف ٹاسک لے لیا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اتنے اراکین اسمبلی میں موجود ہیں، ابھی تو موجود ہیں، جس میں حکومت کے اپنے اراکین اور اپوزیشن کے ملائیں اور کافلی کے ملائیں تو مطلوبہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ جو گروپ ہے، علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ، وہ اپوزیشن کے ساتھ جاتا ہے تو پھر چودھری پرویز الائی کے لیے وزیر اعلیٰ بننا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن چودھری پرویز الائی شاید اس امید پر کہ ان کے ترین گروپ کے ساتھ جو ہے معاملات طے پا چکے ہیں اور علیم خان گروپ بھی ان سے ملاقات کر چکا ہے، ہو سکتا ہے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنا چاہتا ہو۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو اپوزیشن بھی انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر چکی ہوتی۔ ان کی وزارت علما پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ جو ناراض گروپ ہے پی ٹی آئی کے، وہ پرویز الائی کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اب مونس الائی کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الائی نے حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی آفر قبول کر لی ہے، تو اس کا اب قومی اسمبلی پہ کیا اثر پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آگے یعنی کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہم نے ویلاگ کیا تھا اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جو صورتحال ڈسکس کی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کو بھی تازہ خبر کے ساتھ کہ حکومت کے جو ایک اتحادی ہے وہ حکومت کے پاس واپس آ گئے اور دوسرے اتحادی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، جس نے اپوزیشن کو یقینی طور پر اپسیٹ کیا ہوگا۔ کچھ گھنٹوں میں ایم کیو ایم بھی اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ۔ اگر ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ چلی گئی تو پھر اپوزیشن کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور اگر ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے اپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو حکومت کے لیے تمام راستے بند ہو جائیں گے، اور حکومت کا یہ سرپرائز بھی ان کے گلے پڑ جائے گا۔ لگتا یوں ہے کہ یہ تبدیلی کا عمل جو ہے وہ تمام صوبوں میں ماسوائے سندھ کے یہ 1 بائی 1 سامنے آئے گا، اور اس عمل کے بعد یعنی اگر وفاق میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے چانسز بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج ایوان کے اندر اپوزیشن کے 161 اراکین موجود تھے، اور حکومتی اتحادیوں یا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی جانب سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا، حکومتی بینچ خالی تھے، اور 155 پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی نصف سے بھی کم تعداد پارلیمنٹ میں موجود تھی، جس کے بعد حکومتی صفوں میں یا حکومتی اراکین کے چہروں پر مایوسی کے سائے صاف دکھائی دیتے تھے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس بات کو حکومت جو ہے اب آہستہ آہستہ ڈائجسٹ کر رہی ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا۔ خان صاحب نے کل بہت بڑا جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے کے بعد وہ یہ توقع کر رہے تھے، بلکہ جلسے سے پہلے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ لوگ ان کی پاپولرٹی کو دیکھ کر یا ان کی پاپولرٹی گراف دیکھ کر طاقتور حلقے ان کی طرف آ جائیں گے، اور اتحادی بھی ان کی باہوں میں آن گریں گے، اور یہ تمام منحرف اراکین ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور خان صاحب کو جو ہے خان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد والا معاملہ پٹ جائے گا۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ نہ خان صاحب کے جلسے سے اتحادی متاثر ہوئے، نہ مقتدر حلقے متاثر ہوئے ہیں، اور خان صاحب کی کل کی تقریر کو لے کر بھی کوئی ایسا خاص رد عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا، نہ اس تقریر کے اوپر کوئی بہت زیادہ بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، سوائے ان کے اس خط کے لہرانے کے اور خود کو بھٹو قرار دے کر یا بھٹو کی طرح یہ کہنا کہ جی میں بھٹو نہیں ہوں، مجھے یعنی بھٹو کی طرح جس طرح بھٹو کا انجام ہوا تھا مجھے ویسا عبرت کا نمونہ یا انجام میرا نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے جس طرح پھانسی پر چڑھایا گیا اس طرح ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے اس پیغام کو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پیغام دراصل ان کا مقتدر حلقوں یا طاقتور حلقوں کی طرف تھا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی اور ان کو سزائے موت کے پیچھے یقینی طور پر امریکہ کا ہاتھ تھا، لیکن اس عمل کو انجام دینے والی اس وقت کی فوج اور فوجی قیادت تھی۔ تو آج بھی اگر یہ اس کو ریزیمبلنس دے رہے ہیں تو ان کا اشارہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی سمجھا گیا ہے۔ تو اب پاکستان کے ایوان کو وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد نہیں رہا، ان کے خلاف قرارداد پیش کر دی گئی ہے۔ 31 مارچ کو اب اجلاس ہونا، یعنی جمعرات کو اس پر بحث شروع ہوگی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ 2-3 دن بحث کے بعد پیر یا منگل کو اس کے حوالے سے ووٹنگ ہو جائے گی۔
اب قومی اسمبلی میں جو نمبر گیم ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس نمبر گیم کو اگر آپ دیکھیں، حکومت کے پاس جو 178 اراکین ہیں ان میں سے 13 اراکین ایسے ہیں جو کہ منحرف ہو چکے ہیں، تو ان کے پاس ویسے ہی یعنی تعداد 162 یا 163 رہ گئی ہے، 165 رہ گئی ہے۔ 178 میں سے اگر آپ 13 نکال دیں تو 165 رہ جاتی ہے۔ ایک رکن اسمبلی کا انتقال ہو چکا ہے تو 164 اراکین رہ گئے۔ ان 164 اراکین میں ان کے اپنے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کی تعداد 155 بتائی جاتی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کے ساتھ کاف لیگ کے 5، باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی ان کے 5 اور 3 جی ڈی اے کے اراکین ہیں۔ ان کو بھی اگر آپ ملائیں تو یہ ان کی تعداد 20 کے قریب بنتی ہے۔ تو اتحادی جو ہے وہ آج یعنی یہ فیصلہ کر لیں گے، اور ان کا جو رجحان ہے وہ اپوزیشن کی جانب ہے۔ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی آلموسٹ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ منحرف اراکین میں سے کوئی بھی حکومت کے ساتھ نہیں آ رہا، اور جب الیکشن ڈے ہوگا یعنی ڈی ڈے ہوگا، اس کی ووٹنگ ہوگی قومی اسمبلی کے اندر، تو اس وقت یہ امکان ہے کہ منحرف اراکین قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے، تو اپوزیشن اپنا 172 کا میجک نمبر پورا کر لے گی۔ اب حکومت کے پاس آپشنز بہت کم ہے۔ ایک توقع کی جا رہی تھی کہ ہاں صاحب کوئی جلسے کے اندر ایسا میجک کریں گے، کوئی ایسی بات کریں گے، کوئی ایسا ثبوت پیش کریں گے جس سے اپوزیشن کی صفوں میں جو ہے وہ ہلچل مچ جائے گی، دراڑ پڑ جائے گی، اور لوگ جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر حکومت کی طرف واپس آ جائیں گے۔ حکومت بڑے دنوں سے بیانیہ بنا رہی تھی کہ اپوزیشن کو بیرونی فنڈنگ ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن نہ بیرونی فنڈنگ کے ثبوت پیش کیے گئے، نہ اس حوالے سے اس کے اوپر کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکی۔ منحرف اراکین کی واپسی کے دعوے کیے گئے، وہ بھی یعنی غلط نکلے۔ اب حکومت نے آخری داؤ کھیلا ہے، وہ پنجاب میں پرویز الہی کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی گئی ہے، اور اس ملاقات میں گلے شکوے تو ہوئے ہیں، اور اس میں لگتا یوں ہے کہ وزیر اعظم ان کو ہر طرح کی آفر کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں۔ تو اگر کاف لیگ کے 5 ووٹ اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو پھر بھی حکومت کا جو سکور ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ حکومت کے پاس تقریباً 160 لوگ یا 159 لوگ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں گے، جو کہ ایک تعداد یعنی کافی نہیں ہے قومی اسمبلی میں، یعنی وزیر اعظم کو جو جتنے ووٹ درکار ہے اس کے حساب سے وہ کافی نہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب جو اگلی فگر ہے وہ پوری کرنی ہے اپوزیشن کو 172 اراکین۔ تو آج سے اپوزیشن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، یعنی اپوزیشن کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے اراکین اسمبلی غائب نہ ہو، ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، وہ ان کو کسی جگہ سے ایکسپلائٹ نہ کیا جائے۔ تو اب تک تو اپوزیشن نے خود کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، اور بڑے سنبھل کر وہ چل رہی ہے۔ تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے یا جنہوں نے کاؤنٹنگ میں حصہ لینا پارلیمنٹ کے اندر، وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، ماسوائے ایک رکن قومی اسمبلی جن پہ قتل کا مقدمہ ہے، اور وہ دبئی میں ہے، پیپل پارٹی کے ایم این اے، ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ خاص صاحب کے پاس کوئی ترک کا پتہ ہے جو انہوں نے سینے سے لگا رکھا ہے، اور کل انہوں نے وہ ترک کا پتہ جو ہے وہ یہ نہیں کھایا پیا کچھ نہیں، اور جیب سے نکالا ایک کاغذ کا ٹکڑا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو آج جو ہے یعنی اس کے اوپر مذاق اڑ رہا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کو بھٹو بنانے کی کوشش کی۔ اگر خاص صاحب کی سیاست دیکھیں تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا سیاسی مسالہ اٹھا کے اپنی سیاست کو پروان چڑھایا ہے۔ تو اس موقع پر یعنی کرائسس کے اس موقع پر انہوں نے خود کو وہی پلے کرنے کی کوشش کی جو جس طرح کا کردار ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، اور انہوں نے خود کو بھٹو صاحب نے بھی خط لہرایا تھا، اور وہ خط جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے وہ ہنری کسنجر کا خط تھا، جس میں انہیں نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ خان صاحب کے پاس کون سا خط ہے اس کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ خط جو مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک یعنی وہ بھی ایک بلف ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خط ان کے اپنے سفارتکار کی جانب سے لکھا گیا ہے جس ملک کے پاکستان کے حوالے سے جذبات اچھے نہیں ہیں، تو انہوں نے خان صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کے حوالے سے یہاں پر اچھے جذبات نہیں پائے جاتے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سفارتکاروں کی جانب سے لکھا گیا خط ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنی جو پالیسی ہے وہ پرانی پالیسی برقرار رکھے تاکہ دنیا کے ساتھ جو اس کے معاملات چل رہے ہیں تجارتی اور معاشی وہ خراب نہ ہو۔ وہ ایک فرینڈلی خط تھا سفارتکاروں کی جانب سے لکھا گیا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے اس کا برا منایا۔
تو بہرحال خان صاحب کے خط کو یا خان صاحب نے خط کے ذریعے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، وہ بیانیہ ابھی تک جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ تو بائی نہیں کر رہے، لیکن ان کے ووٹر سپورٹر شاید اس کو بائی کر جائیں اور وہ اگلے کئی مہینوں اور سالوں تک اس کے اوپر ماتم کرتے رہیں گے۔ اب فیصلہ ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور پارلیمنٹ کی جو صورتحال ہے بڑی واضح ہے، اس میں اپوزیشن کا نمبر گیم بڑا ہائی ہے اور خان صاحب کا نمبر گیم بڑا تھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گننا شروع کر دیں، کاؤنٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، تو آج سے پھر وہ جو تبدیلی کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور خان صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس بات میں اب کوئی رائے نہیں رہے گی کہ خان صاحب کو بچانے کے لیے کچھ نہیں۔ خان صاحب دھمکیاں بھی دے چکے ہیں، خان صاحب پیار سے بھی بات کر چکے ہیں، گھٹنے بھی پڑ چکے ہیں، معافیا بھی مانگ چکے ہیں، لیکن ان کی اب دال نہیں گل رہی۔ جو لوگ انہیں کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے، جنہوں نے انہیں ہیرو بنایا اور جنہوں نے انہیں قوم کے سامنے ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا، وہ اب اپنے فیصلوں پر پچھتا رہے ہیں اور اب وہ مزید کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صورتحال میں انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار اس لیے کر لیا کہ اب اگر خان صاحب واقعی مسیحا ہے تو اس کا فیصلہ عوام کریں گے، اور اگر وہ مسیحا نہیں ہے تو بھی اس کا فیصلہ وہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ اور اب میں ایک اور پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اب وہ جو اتحادی اب تک خود کو غیر جانبدار اور خود کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ابھی سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، وہ اگلے 24 گھنٹوں میں کھل کر سامنے آ جائیں گے اور اپنی اپنی پوزیشن جو ہے واضح طور پر اس کا اعلان کر دیں گے۔ کاف لیگ کے بارے میں جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حکومت سے علیحدہ ہو چکی ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکی ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے جو بھی ان کے معاملات طے پائے ہیں وہ اس کے اوپر چلنا چاہتی ہے، جبکہ بعض ذرائع یہ سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ کے اوپر اعتبار کرنا جو ہے ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ کاف وہ جماعت ہے جس نے ایکچولی خان صاحب کو تیار کیا تھا نواز شریف حکومت گرانے کے لیے، اور فنڈنگ بھی بہت زیادہ کی، پھر طاہر القادری کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اور طاہر القادری کے لانگ مارچ اور دھرنے کے اخراجات بھی اٹھائے، تو اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کس طریقے سے نواز شریف حکومت گرا دی جائے، اور اس کے لیے ایک لندن پلان بھی بنا تھا، اس پلان میں بھی وہ شریک کار تھے۔ اب وہ دوبارہ سے نون لیگ کے ساتھ کس طرح ہاتھ ملا سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، یا اپنے ہی گھوڑے کو کیسے وہ یعنی مان سکتے ہیں کہ ان کا اپنا گھوڑا ہار جائے۔ تو یہاں پہ معاملہ کچھ 50-50 ہے، لیکن پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جو چودھری برادران ہیں وہ ہوا کا رخ دے کر بات کرتے ہیں، اور ہوا کا رخ یا ان کا اپنا رجحان، ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا رجحان اپوزیشن کی جانب ہے، اور جتنے وہ باہیں پھیلاپنا کے اپوزیشن سے مل رہے ہیں اتنا وہ حکومت کے ساتھ نہیں مل رہے۔ اب چودھری پرویز الہی اور عمران خان کی ملاقات میں کیا ہوا ہوگا، اور مونس الہی بھی اس میں موجود تھے، اور کیا گلے شکوے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہی عمران خان ہیں جو کہتے تھے پرویز الہی بڑا ڈاکو ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے میں مونس الہی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو بنی گالہ میں وہ دونوں کی میزبانی انہوں نے کی ہے، خود وہ چل کر ان کے گھر بھی گئے تھے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ چودھریوں نے ان کو کوئی خیر ڈالی ہے یا ان کو ان کے پرانے جو کہتے ہیں نا پرانا حساب چکتا کیا ہے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا یا وہ کیا، تو وہ پولائٹلی یا جس طریقے سے بھی وہ حکومت کو خیر بات کیا کہ آ جائیں گے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے یا عمران خان سے ان کی یہ آخری ملاقات ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں۔ کل کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ سیاست کے اندر یہ بعید نہیں ہے کہ کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دوست کل کے دشمن ہو جائیں۔ تو یہ پاکستانی سیاست کا خاصہ ہے، کیونکہ پاکستانی سیاست کے اندر جتنی قوتیں انوالو ہیں ان قوتوں کے بغیر آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، چاہے آپ کتنے ہی نیوٹرل کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو۔ اور خان صاحب کی حکومت تو ویسے بھی ان کے پاس نیگیٹو پوائنٹ زیادہ ہے، صرف معاملہ حکومت کرنے کا یا خان صاحب کا نہیں ہے، معاملہ ان کی گورننس اور ان کی حکومتی پالیسیوں کا ہے جو پچھلے 3-4 سال سے ورسٹ ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 1.5 سال وہ مزید حکومت میں رہے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو ہٹانے کے عمل کو بہت ساری قوتوں کی غیر اعلانیہ حمایت حاصل ہے، اعلانیہ نہیں تو غیر اعلانیہ ضرور حاصل ہے۔ تو اب یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے اور خطرے کی گھنٹی بج چکی خان صاحب کے لیے۔ تو اب وزیر اعظم ہاؤس سے اگلے ہی چند گھنٹوں میں اس بات کی امید ہے کہ وہ اپنا سامان، ویسے تو بنی گالہ میں رہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا رکھا ہی کیا ہے، یونیورسٹی کھولنی تھی وہ نہیں کھولی،
تو گورنر ہاؤس بھی انہوں نے بنانے تھے تفریح گاہیں اور عوام کے لیے پبلک لائبریریاں بنانی تھی، وہ بھی انہوں نے بنائی. تو جو کچھ تھا جہاں تھا جیسے تھا ہے کہ بنیاد پہ تھوڑا بہت سامان کی خرابی کے ساتھ، یعنی وہ کرایہ دار جاتے ہوئے جتنا گھر خراب کر سکتے ہیں اتنا خان صاحب نے خراب کر دیا، بلکہ اس سے کئی زیادہ خراب کر دیا. تو پرانے مالکوں کو یہ سامان اب واپس ہو جائے گا، ان کا گھر واپس ہو جائے گا، تو وہ خود کو ٹھیک ٹھاک کریں گے اور پھر اس کو جو ہے نا چلانے کی کوشش کریں گے. تو یہ اب یہ امپورٹنٹ خبریں تھیں. اس میں آج بہت ساری چیزیں جو ہے نا سامنے آئیں، جس میں آصف علی زرداری اور ملاقات ہوئی. شہباز شریف کی ملاقاتیں تو اتحادیوں کی بڑی، یعنی آج بڑا اہم دن تھا جس میں اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اپوزیشن کے رہنماؤں نے آپس میں بھی ملاقاتیں کی. کل رات جو جلسے ہوئے بڑے بڑے وہ بھی امپورٹنٹ تھے. تو جو آج ملاقات ہوئی قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل متحدہ اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر مخاطب کیا اور رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ کہہ کر مخاطب کیا. تو یہ یعنی ڈیولپمنٹ ہے کہ یعنی اپوزیشن سمجھ رہی ہے، بلکہ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وہ مرحلہ سر کر لیا ہے. اب آخری وہ کہتے ہیں نا ہاتھی لنگ گیا پیچھے پوچھل رہ گئی. اب آخری مرحلہ رہ گیا ہے گنتی کا، اور وہ ڈی ڈے کے اوپر اپنے رکین کو پورا کرنے کا. تو وہ اس کے لیے مہلت مل گئی ہے، کیونکہ آج 28 تاریخ ہے تو اجلاس ملتوی ہو گیا. تو 29-30 کو تحریک انصاف کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکتی. 31 مارچ کو اجلاس بلایا گیا، تو ممکن ہے 31 مارچ کو ہی ووٹنگ ہو جائے، یا پھر اس سے اگلے جو دن ہیں 2-3 دن ان میں یہ معاملہ جو پایا تکمیل تک پہنچے، اگلے منڈے کو ہو جائے یا اس سے اگلے منڈے کو یہ معاملہ پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، یعنی 4 یا 5 اپریل کو یا 4 اپریل کو پروبیبلی. تو اب اس سے اس ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کے جو کل خان صاحب نے جلسہ کیا، وہ اس جلسے کو کل رات جو مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے جلسے کیے انہوں نے مات کر دیا، انہوں نے دھندلا دیا ہے. یعنی جتنے جلسے خان صاحب نے اتنی محنت سے سرکاری مشینری خرچ کر کے بلائے، اس سے کہیں کم محنت میں اور یعنی جس میں لوگوں پکڑ دکڑ کے نہیں لانا پڑا. لوگ خود بھی آئے اور لائے بھی گئے ہوں گے، کیونکہ ایم این ایم پی بہت ہے پنجاب میں نون لیگ کے بھی، لیکن وہ تعداد اچھی خاصی تھی. اور پھر جو مریم نواز نے تقریر کی، وہ تقریر جو ہے وہ عمران خان کی تقریر کو کھا گئی. اور مولانا فضل الرحمان کی تقریر بھی جو اتنی زبردست تقریر تھی جو انہوں نے تقریر کی، اس میں بھی ان کا جو کراؤڈ تھا مولانا فضل الرحمان کا بڑا ڈسپلنڈ اور ویل مینج کنٹرول. اور حکومت جتنی دھمکیاں دے رہی تھی کہ کوئی رضاکار آ کے دکھائے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، کوئی شارع سری نگر بند کر کے دکھائے، سری نگر ہائی وے بند کر کے دکھائے، یوں کریں گے چھوڑیں گے نہیں، لتا پان دیں گے، باوا پان دیں گے، وہ ساری گیدڑ بھبکیاں ثابت ہوئی ہے. ایک بھی تنکا نہیں کسی کا، یعنی ایک بھی بال نہیں بیکا کر سکے پرویز رشید. اور آج تو انہوں نے پرویز رشید کہہ رہا ہوں، شیر رشید، پرویز رشید اس لیے ذہن میں آ گیا کہ پرویز رشید آنے والی حکومت میں یقینی طور پر کسی اہم عہدے میں ہوں گے، اور وہ مریم نواز کے اتالیق ہے. جتنی تقریر مریم نواز کر رہی ہیں اور جتنے الفاظ کے نشتر وہ چبو رہی ہیں، ان کے پیچھے پرویز رشید صاحب کا ذہن کار فرما ہے. یہ میرا اندازہ ہے، میری کوئی خبر نہیں ہے، لیکن وہ اتنے کورا مشک قسم کے رائٹر بھی ہیں اور ان کا سیاسی تجربہ بھی ہے، تو وہ مریم کے سیاسی اتالیق بھی ہیں. تو مریم نواز کی نپی تلی گفتگو بتاتی ہے کہ وہ کسی اچھے اتالیق کے زیر اثر ہے اور زیر نگرانی ہے. اب ان کی تقریر سنیں آپ، تو انہوں نے کمال قسم کی تقریر کی. تو مریم نواز نے اپنی تقریر میں وہ تمام یعنی دھو دیے، یعنی اب وہ کھل کر عمران خان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اس سے پہلے اپوزیشن انڈائریکٹلی خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہی، لیکن خان صاحب نے جس طرح براہ راست لوگوں کے نام لے کے انہیں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، تو اب ان کی ذات کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے. مولانا فضل الرحمان نے بھی یعنی تقریر کی، اور مولانا فضل الرحمان نے لیٹ رات گئے جلسہ کیا. دونوں جلسے رات گئے تھے، یعنی آدھی رات کے بعد تھے جب لوگ تھک جاتے ہیں، نیند سے بھرے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان جلسوں میں قابل رشک تعداد تھی لوگوں کی. اور آج تو ایک جوڑا جلسہ ہونا ہی ہے جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، وہ یہ تھوڑا جلسے سے پہلے ہے، یہ تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد ہم ویلاگ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو جلسہ ہوگا، اس جلسے کے بعد یہ بات تقریباً طے ہو جائے گی کہ خان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ جلسی تھی، اور خان صاحب نے 1 گھنٹہ 50 منٹ قوم کا صرف وقت ضائع کیا.
بالکل اسی طرح جس طرح وہ ایک مداری ہوتا ہے نا مجمع میں، وہ ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو بڑی متاثر کن باتیں کرتا ہے اور کہانیاں سناتا ہے، اور آخرت میں وہ 2-4 روپے کی ایک دوا بیچ کے چل نکلتا ہے. میں دوا کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی دوائی بیچتا ہے، کسی کمزوری کی دوائی ہوتی ہے. تو وہ دوائی بیچنے کے لیے 2 گھنٹے جو تماشا کرتا ہے، اسی قسم کا تماشا خان صاحب نے کئی دنوں سے لگایا ہوا تھا. جو جلسے میں انہوں نے آخر میں پرچی نکالی اور کہا کہ جناب یہ ہے میرا وہ ٹرمپ کارڈ اور میرا وہ سرپرائز، جو کہ الٹا ان پہ پڑ گیا. خود ان کے لوگ سب سے زیادہ مایوس ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب کی اس بونگی کا دفاع کیسے کریں. خان صاحب چاہتے تو کچھ اور بھی کر سکتے تھے، کوئی اور ڈرامہ بھی کر سکتے تھے، کوئی اور بڑی کہانی لے کے آتے، ایک کتاب لے آتے، کہتے میرے پاس یہ فارن فنڈنگ کا ثبوت ہے جو جلسوں کو دی جا رہی ہے، یہ میرے پاس ہے، میں یہ بھی دکھا نہیں رہا ہے، یا میں یہ رکھی ہوئی ہے کسی وقت دکھاؤں گا. تو لوگ شاید تھوڑا بلیو کر جاتے کہ یار ہو سکتا ہے یہ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے کوئی بات ہو. اس لیے کہ خود خان صاحب جو سازش کا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے یا بیرونی قوتیں ہیں، وہ خود ایک بڑی سازش کا حصہ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بات بھی یعنی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ واقعی نواز شریف کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی اور بیرونی سازش تھی، کیونکہ وہ خود اس کا حصہ تھے اور بیرونی سازشیں ہوتی ہیں. اس لیے وہ سازش کو جو انہوں نے کسی کے خلاف کی، وہ اب اپنے حوالے سے پیش کر کے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، جو کہ بڑا مشکل سا. ہاں سب جی اکڑ کے گئے بنی اپنا چودھریوں کے گھر میں، اور سیدھا اکڑ کے وہ گئے 90، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. خان صاحب نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی. خان صاحب نے صرف شرف باریابی بخش اکبر بادشاہ جناب وہ آگے، اور جناب وہ صوبے دار نائب دار یا چھوٹے موٹی تحصیل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے مروب ہو گئے کہ بادشاہ سلامت چل کر ہمارے پاس آ گئے. لیکن یہ کہانی ختم ہوگی. بادشاہ سلامت کو اب کچھ دنوں بعد پتہ چلے گا جب وہ خواب خرگوش سے جاگیں گے تو بنی گالا میں ان کا جو سامنا ہے وہ وہاں کے اسیب ہیں ان سے ہونے والا ہے، جن کے بارے میں اب کہانیاں کھلے گی نا کہ وہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا، گوشت جلایا جاتا تھا یا کیا کیا جاتا، دم درود جو بھی کیا جاتا تھا. دیکھیں میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ دعائیں کی جا سکتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہو سکتے ہیں، دعا بڑا اثر رکھتی ہے. لیکن یہ جو بدعمالیاں ہوتی ہیں یا برے طریقے ہوتے ہیں، کسی کا برا چاہنا ہوتا ہے یا کسی کا برا کرنا ہوتا ہے، کسی کے اوپر جادو ٹونا کرنا ہوتا ہے، اس کی تو آپ ایڈوکیسی نہیں کر سکتے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ خاتون عمل اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے. وہ خان صاحب کی وجہ سے بدنام ہو گئی. خان صاحب کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ لگا وہ اس کا تو بٹا بیٹھ گیا. وہ اگر ایماندار آدمی بھی تھا نا تو اس کے اوپر لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی کہ یہ اس کے اوپر شک ہے. اب جو کچھ انہوں نے کل جلسے کے اندر کیا، یعنی اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف کے نام سے جلسہ بلایا اور لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے. امر بن معروف، آپ سے امر بالمعروف ہی نہیں کہا جاتا، تو آپ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ تو یہ مذہب کے نام پر پاکستانیوں کو، عوام کو جس طرح بلیک میل اور بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، اس سے جو مذہبی لوگ تھے وہ تو نہیں ہوئے. ان کو تو سمجھ ہے کہ مذہب ایکچولی کیا ہے اور یہ جو خان صاحب کہہ رہی ہے ایکچولی کیا ہے. وہ جو تھوڑے بہت ہے نا وہ جو پاؤ رکھتے ہیں ہلکا پھلکا، وہ پیدا مسلمانوں میں ہو گئے ہیں، ان کے خیالات مغربی ہیں، ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ یورپین ہے، اور ان کے اندر یعنی سیکولر بہت بڑا ایک وہ بھی جیتا ہے کہ جی ہونا چاہیے. اور وہ مذہب کو صرف اس حد تک لیتے ہیں کہ وہ پیدا کسی گھر میں ہو گیا نا، کوئی شریف کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی رفیق کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی اکرم چودھری کے گھر میں پیدا ہو گیا، چودھری اکرم گھر میں، تو ایسے ہی ہوتا نا. تو وہ ولدیت تو اب نہیں بدلی جا سکتی، نہ ہی وہ بدلی جا سکتی ہے، اپنا مذہب بدلا جا سکتا ہے. تو وہ خود کو ماڈرن اور خود کو روشن خیال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے، امر بالمعروف کیا ہے. تو وہ چلے گئے جلسے کے اندر، اور جلسے میں وہیں پہ گانے، وہیں پہ کچھ. تو امر بالمعروف تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو پھر آپ دینی احکام، شرعی احکام بالجبر نافذ کریں. یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کہ آپ نے وہاں پہ اپنے آپ ڈاکٹر سار صاحب کو سن لینا، ان کی بڑی مشہور چیزیں ہیں اس کے اوپر، وہ آج کل وائرل بھی ہو رہی ہیں، کہ آپ نے دینی احکام کو، شرعی احکام کو نافذ کرنا ہے، حکم دینا ہے. آپ کو اختیار ہے تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وزیراعظم بنا دیا، آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، لیکن امپلیمنٹ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو بہرحال یہ جناب معاملات جو ہے نا اگلے چند گھنٹوں میں کچھ اور ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے.
اور ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ جو کبھی کچی پکی ہے، وہ میں آپ کے پاس اگلے ولاگ میں لے کر حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.